तो बेटा ऊपर कर दें अगली सूरत। वालेकुम अस्सलाम وعلیکم السلام वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ अल्लाह ताला जज़ाक खैर दे। तो थोड़ा सा बेटा नीचे करें, बिस्मिल्लाह भी नजर आ जाए, और फिर हम तावुज़ तस्मीह पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु اعوذ बिल्लाहि मिनश باللہ من शैतानिर الشیطان रजीम। الرجیم۔ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم बिस्मिल्लाहिर اللہ रहमानिर بسم اللہ الرحمن रहीम। الرحیم۔ अच्छा जी, सब साथी नोट करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछली सूरत ख़त्म कर दी और आज सूरह अल बुरूज ये हम शुरू कर रहे हैं। और बुरूज क्या चीज़ है? ये बुर्ज की जमा है। तो अभी देखेंगे इंशाल्लाह इसकी तरफ भी। तो इसका पहले तारुफ कर लेते हैं। इसके अंदर 22 आयात हैं और एक रुकू बनता है 22 आयात का। तो जब 22 आयात की हम एनालिसिस करेंगे या उसका तकसीम करेंगे, तो पहली 3 आयात जो आपको सामने नज़र आ रही हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन 3 चीज़ों की कसम खा रहा है बल्कि, और उसके बाद बता ये रहा है कि पहले इस कुरान मजीद के नुज़ूल से पहले काफ़ी सारे वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जिसमें मुसलमान जो थे वो उन्होंने अपनी इस्तकामत दिखाई और इस हद तक इस्तकामत दिखाई कि उनके लिए खंदकें खोदी गईं और खंदकों के अंदर आग जलाई गई, फिर उनको उसके अंदर जला दिया गया, लेकिन वो ईमान से वापस नहीं आए। यानी कि जो इंतहाई कीमती चीज़ अल्लाह ताला साबित करना चाहता है वो ये है कि ईमान सबसे ज़्यादा क्या है जी? قیمتی हाँ जी, सबसे ज़्यादा कीमती तरीन चीज़ अगर इंसान के लिए है तो वो उसका ईमान है। और ईमान एक दफ़ा आदमी ले आता है तो वो उसके लिए कामयाबी का रास्ता बन जाता है। उसके बदले में दुनिया की तकलीफ़ें जो उस वक़्त हो रही थीं, ये सूरत मक्की है, तो मक्का के अंदर मज़ालिम का आगाज़ हो गया था। तो आपको पता है कि मक्का के मज़ालिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी शुरू हुए, और फिर जो सहाबा इकराम थे उनमें से भी बहुत से नाम आपको याद हैं कि हज़रत बिलाल है, या इस तरीके से लोगों को बंद करके तो उनको आग की धुनी जो थी वो दी जाती थी। फिर यह है कि गर्म रेत के ऊपर लिटा के ऊपर पत्थर रख दिया जाता था, घसीटा जाता था, या इसके अलावा और जितने भी मज़ालिम हुए। तो ये बात बता के अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको ये बता रहा है कि आप भी इस्तकामत दिखाएं। जी तो आगे जो वो जो खंदक वाले थे, वो खुदूद लफ्ज़ आएगा, हम इसका इंशाल्लाह तर्जमा करेंगे। तो अल्लाह ताला ये बताएगा कि वो जो उखदूद खंदक वाले जो थे जिसके अंदर उन्होंने आग जलाई हुई थी, वो इतने बड़े जालिम लोग थे कि वो उस पर खुद बैठे भी हुए थे। और ये सारा वाक़या यहाँ आएगा कि भाई उन्होंने क्या क्या मजालिम किए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे क़यामत का बदला क़यामत के दिन बदला लेगा। और एक 11 नंबर आएगी दरमियान में, जुमला मुतरज़ा कहेंगे उसको, ईमान वालों के बारे में, कि जो इस्तकामत दिखाते हैं ईमान वाले हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हुदूद वाले हैं या जुल्म करने वाले लोग हैं उनकी तरफ भी वापस लौटेगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ताकत या उसकी सिफात जो हैं वो बयान होंगी आयत नंबर 12 से लेकर 17 तक। और फिर उन्हीं को बताया जाएगा कि आपके यहाँ फ़िरऔन और समूद अक़वाम के किस्से मौजूद हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जुल्म किए। तो उनका किस्सा भी ये ज़हन में रख लो।
اور جو کچھ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے حق وہی ہے، اس پر ایمان لے آؤ تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اور مسلمانوں کو کہا کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ قیمتی ہے، اس پر ایمان لا کے تم انشاءاللہ کامیاب ہو۔ تو یہ اس کا ہے سینٹرل آئیڈیا۔ تو مختصراً یہ کہیں گے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی وعید ہے، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے تسلی ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ بھی تمہارے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں یہ بغیر بدلے کے نہیں جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں قیامت کے دن آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اچھا، یہ جو صورت ہے اس کے اندر ایک لفظ آئے گا شاہدہ یا شاہدہ، کا مطلب ہے کہ بھئی اس نے دیکھا، اس نے شہادت دی، اس نے گواہی دی۔ اس سے متعلقہ بہت سارے الفاظ آئیں گے، جیسے شہود آئے گا، شہید آئے گا، شاہد آئے گا۔ یہ لفظ جو ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو شروع کریں پھر؟ جی سر۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ذرا ایسا کہیں کہ جو جب سانس وغیرہ ایسا کوئی کرنا ہو یا کھانسنا ہو تو ایک سائیڈ پہ ذرا کر لیں تو اچھا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ جو واو آ رہی ہے تینوں آیات کے شروع میں، والسماء ذات البروج، تو جیسا ابھی میں نے بتایا کہ بروج برج کی جمع ہے، اور برج کون کون سے ہیں؟ برج ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عام جو ہموار سطح ہے اس سے ابری ہوئی چیز جو ہو اس کو ہم برج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ مثلا قلعے جو ہوتے ہیں اس کے اوپر حفاظت کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں جس کے اندر بیٹھ کے سپاہی یا نگران یا جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں، تو وہ جو جگہ بیٹھنے والی ہوتی ہے اس کو بھی برج کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کے اوپر بھی برج جو ہیں وہ بنائے ہوئے ہیں، ایک تو یہ پتہ چلا، اور پھر یہ جو ستارے جتنے بھی ہیں ان کے لیے بھی لفظ بروج کا آیا ہے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا والسماء، آسمان کی قسم، ذات البروج، جو مضبوط قلعوں والا ہے، جو برجوں والا ہے۔ تو ان میں سے بتائیں کہ بروج مضبوط قلعے کرنا ہے یا پھر برجوں والا ہی کرنا ہے؟ جی باقی ساتھی؟ اچھا جی، ٹھیک ہو گیا، برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اب موعود وعدہ سے نکلا ہے، اور اس دن کی قسم، موعود جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے یا جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو دوسرا بنے گا موعود کو اگر پہلے کر لیں تو وعدہ کیے گئے یا وعدہ دیے گئے دن کی قسم۔ وشاہد و مشہود، ابھی اس کے بہت سارے تراجم ہوئے ہیں کہ شاہد میں نے بتایا تھا کہ اس کا مادہ شین ہے دال ہے، اسی سے ہی شہید بنتا ہے، اسی سے ہی شاہد بنتا ہے، اسی سے ہی مشہود بنتا ہے۔ تو شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی دینے والا۔ اور گواہی مختلف طریقوں سے دی جاتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ حاضر ہو اور اس کو دیکھ رہا ہو، اور جب اس سے گواہی لی جائے تو وہ جو شاہدہ بذات خود کے معنی ہوتا ہے دیکھنا، اس سے شاہد دیکھنے والا بنے گا۔ اور دیکھنے والے کی قسم، و مشہود یہ مفعول کے وزن پر ہے، جیسے موعود تھا اس طریقے سے مشہود،
اور اس چیز کی قسم جو دیکھی جانے والی ہے اور جی ہاں دیکھی تو جانے کیا والی بنا؟ چیز کی قسم. ہاں جی بالکل. تو شاہد کا ترجمہ ہوا ہے، بہت سارے اس کے آئے ہیں کہ شاہد، کئی لوگوں نے کہا کہ شاہد سے مراد ہے جمعہ کا دن. پھر شاہد کا مراد بتایا کہ یوم عرفہ کو شاہد کہتے ہیں. پھر شاہد شہادت دینے والا جو ہے دنیا کے اندر شہادت دینے والا، وہ بھی شاہد کے اندر آ جائے گا. جی آپ نے پڑھ، اور شاہد اسی طریقے سے شہید بھی لفظ آئے گا. آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے تو وقفا باللہ شہیدا کے معنی کیا تھے؟ اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہی کے اللہ طور تعالیٰ کافی ہے گواہ شہادت کے طور پر دینے اللہ والا. کافی ہے. جی جی، شہادت دینے والا اللہ کافی ہے. پھر ہم نے وہی شاہد جو تھا وہ ہم نے پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب ہم نے پڑھا سورہ غالباً میں نے لکھا تو تھا آپ کے لیے، شاہدہ کبھی مجھے مبشرہ و جی جی نذیرہ. نہیں، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ دن کیسا ہوگا یا وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہی دینے والا لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ اور نساء. پھر ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ لائیں گے. تو یہ سارے کے سارے شاہد بن گئے. ایسے ہی ہے. جی ایون مومن جتنے بھی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہے نا. جی تو مومن بذات خود شہداء گواہی دینے والے ہوں گے. تو وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، آگے بھی شہید لفظ آئے گا. یہ تو یہ شاہد اگر تو یہ ہوگا کہ بھئی یہ کر لیں کہ دیکھنے والا انسان ہوگا، و مشہود، اور دکھائی جانے والی چیز وہ قیامت کا منظر ہوگا یا قیامت. اس پہ جو بہت سارے افراد ہیں انہوں نے کہا کہ بھی شاہد انسان اور مشہود قیامت اور اس کے احوال، یہ سارے آتے ہیں کہ یہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. تو ترجمہ بنے گا اور دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم. اب یہ تین قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت کے جو افراد ہیں جن کے اوپر مظالم ہو رہے تھے ان کو تسلی دینے لگا ہے ایک واقعہ بتا کے. اور یہ رہتی دنیا تک جو یہ کام کریں گے ان کے اوپر جگہ تنگ ہوتی رہے گی، اس لیے کہ انسان دنیا کی جو مناظر ہیں ان کے اندر کھو جاتا ہے، دنیا کی ترقی چاہتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے. تو یہ افراد اگر حقیقی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروائیں گے، قیامت کا تعارف کروائیں گے اور قرآن نافذ کریں گے قرآن کے قانون کو، تو لوگ ان کے خلاف ہوں گے یا ان کے حامی ہوں گے؟ حامیوں. نہیں، جو دنیا والے ہیں وہ بتائیے کہ دنیا کے اندر سود کے ذریعے زیادہ مطلب انہیں پیسہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود ہے حرام. جی تو جی وہ خلاف ہوں گے. اب اگر آپ سود کو ختم کر دیں گے تو لوگ آپ کے حامی ہوں گے یا آپ کو مخالفت کی نظر سے دیکھیں گے؟ مخالفت کی نظر. مخالفت کریں گے. مخالفت کی نظر سے دیکھیں گے. تو لہذا وہ کیا ہوگا، مظالم شروع ہو جائیں گے، مبلغین پر کہیں گے لفظ، علماء پر کہیں گے، یا صحیح طریقہ جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو ماننے والے مسلمان ہیں ان پر جگہ جو ہے وہ تنگ کر دی جائے گی. تو یہاں جو تین قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قتل اصحاب الاخدود. اس کو ذرا اچھے طریقے سے سننا ہے، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے.
میں نے آپ کو وہ واقعہ ایک واقعہ جو تھا وہ میں نے آپ کو اس لنک کے ذریعے بھیج دیا تھا. کتنے ساتھیوں نے پڑھا؟ جی میں نے پڑھا. ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا، باقی ساتھیوں نے نہیں پڑھا. تو ایک تو پہلی یہ ہے کہ اصحاب الاخدود، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اخدود کیا چیز ہے. آپ لگے گا یہ کہ اخدود جمع ہے. اخدود کیا لگے گا؟ جمع. جمع. یہ جمع نہیں ہے جی. یہ عربی کے اندر جو خندق ہوتی ہے، یا جس طریقے سے کوئی بارش ہو تو بارش جب سمندر کے اندر پڑتی ہے تو وہ ایک لائن بنا دیتی ہے اپنا، نیچے گہری ہوتا ہے یا نہیں، زمین کے اندر ایک لائن بن جاتی ہے کہ بھئی یہاں پانی گزرا تھا. تو وہ جو جی لائن بنی ہوتی ہے نا ٹرینچ کی طرح، ڈچ تو خیر ایک جگہ پر ہوتا ہے، یہ لمبائی کے اندر ہوتی ہے اخدود. ٹرینچ خندق جو لمبی ہو تو اس کو اخدود کہتے ہیں ایک. اور اس کی جمع ہے اخداد. جمع کیا ہے جی؟ اخداد. اگر میں نہیں بلکہ اخادید ہے، سوری پلیز. جمع کیا ہے؟ اخادید. اخادید جمع ہے. بلکہ اخادید اگر کسی کو کوڑے لگے ہوئے ہوں تو اس کے لیے بھی لفظ جو آتا ہے کہ فی ظاہر ہی اخادید السیات. صوت، صوت ان صوت، صوت کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوڑا. جی کوڑے، کوڑے کو صوت کہتے ہیں. اس کی جمع سیات ہوتی ہے. تو جس کو کوڑے لگیں گے تو اس کے اوپر ایک ایسے گہری جگہ بن جاتی ہے تو اس کو اخادید، وہ کوڑوں والی جگہ جہاں لگا وہ اس کو اخادید کہتے ہیں. تو مجھے بتانا یہ تھا کہ عام طور پر آپ اس کا ترجمہ خندقیں پڑھیں گے، لیکن اس کا جی ترجمہ خندق ہے، اس لیے کہ اس کی آگے اخادی، اس کی واحد کوئی نہیں، یہ بذات خود واحد ہے، اور اس کی جمع ہے اخادید، خندقیں. تو ترجمہ قوتلا جو ہے اس کو ابھی آپ نے پڑھا تھا جب آپ پہلی نشست کے اندر ریویژن کر رہے تھے، تو لفظ آپ نے قوتلا وہاں پڑھا تھا. مار ہو، جی ہلاکت ہو، بربادی ہو، لعنت ہو. جی ایسا ہے نا؟ جی جی. تو یہاں ہے قوتلا. قتل اصحاب الاخدود، خندق والے لوگ برباد ہو گئے. یا دوسرا لفظ اگر قتلا سے کریں گے، قتلا بربادی ہے یا بربادی کی گئی ہے، لعنت کی گئی ہے، اصحاب الاخدود. اب پر آپ اپنے پاس سے لگانا پڑے گا، خندق والوں پر. ٹھیک ہے جی، جہاں تک سمجھ آئی؟ جی. جی تو قتل اصحاب الاخدود کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ ہلاکت ہے خندق والوں پر. اچھا، علاقت ہے خندق والوں پر. اب یہ خندق والے کون تھے؟ اس کے لیے جو تفسیر کے اندر یا جو احادیث ہیں اس کے اندر کم از کم 4 یا 5 واقعات تو ڈیفینیٹلی آتے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں کیا تھا، چونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رکھوں؟ جی، یہ مسلم شریف کے اندر ہے جی حدیث، اور صہیب رومی، اور نمبر ہے اس کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ ہے 3005. کیا نمبر ہے جی؟ 3005. ہاں جی. تو ویسے نمبر جو ہے وہ غالباً میرا خیال ہے کہ 76 کوئی آگے ہے، مطلب 7000 بنے گا. تو یہ انٹرنیشنل نمبر ہے 3005. اور واقعہ یہ ہے اس کے اندر جو وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صہیب رومی وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا. کیا سنایا؟ میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ
پرانے وقتوں کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور اس کا ایک بندہ تھا، وہ جادوگر تھا۔ اور جادو کفر ہے یا ایمان کی علامت ہے؟ کفر. کفر ہے۔ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا ولا تکفر، جادو کے لیے کبھی تو کفر نہ کر، وہ جادو سکھانے والے فرشتے جو تھے وہ کہتے تھے، تو وہ جادوگر تھا۔ تو جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے کوئی ایک اور لڑکا دے دو، تمہارا کام جادو سے چلتا ہے، تو میں اس لڑکے کو جادو سکھا دوں گا اور تمہارا کام چلتا رہے گا۔ اب اس نے ایک ذہین لڑکا جو بھی تھا وہ بھیج دیا اپنا جادوگر کے پاس۔ اب یہ لڑکا جو تھا یہ دربار سے سمجھ لیں یا دربار کے آس پاس سے جادوگر کے پاس باہر جاتا تھا، تو راستے میں ایک راہب تھا۔ راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو عیسائی جو دنیا کو ہاں جی، چھوڑ کے. عیسائی جو دنیا کو چھوڑ کے جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں تنہائی کے اندر۔ تو بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ یہ راہب تھا، یہ موحد تھا، اس قسم کا نہیں تھا جس قسم کے آج کل رہبانیہ ہیں، یہ کہ اللہ کو ماننے والا تھا۔ اب یہ لڑکا کیا کرتا تھا کہ بھئی راستے میں اس بندے کے پاس بھی بیٹھتا تھا اور آگے ساحر کے پاس بھی چلا جاتا تھا۔ اب راہب کی باتیں جو تھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی باتیں تھیں، لہذا اس پر اثر ہوا بہت سارا۔ تو جب یہ جادوگر کے پاس جاتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھی تم لیٹ کیوں آئے ہو، تو وہ کہتا، وہ بہانہ، راہب نے اسے کہا کہ بھی تم بہانہ بنا دیا کرو کہ میں دیر سے چلا تھا یا کوئی اور کوئی چیز، یہ حدیث کے الفاظ ممکن ہے آگے پیچھے ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں اس چیز کی۔ تو بہرحال جب یہ راہب آ گیا تو بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ بھی یہ بندہ جو ہے، بلکہ بادشاہ کے پاس ایک وزیر تھا جو وہ جیسے اندھا مادر، مطلب کہ جو پیدائشی طور پر اندھا تھا، دیکھو وہ تھا اپنا بادشاہ کے وزراء میں سے یا مقربین میں سے، وہ اس کے پاس آیا، اس لڑکے کے پاس، تو لڑکے نے اس کا علاج کیا، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو کرنے والا ہے تو تو اس کو شفا دے۔ اس کو شفا ہو گئی۔ اور اس سے پہلے بلکہ یہ تھا کہ لڑکا آ رہا تھا تو راستے میں ایک دیکھا کہ بھی بہت بڑا ایک جانور ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں، راستہ بند ہے، تو اس بندے نے، لڑکے نے اللہ سبحانہ و تعالی مدد مانگی اور پتھر اس کو مارا، تو وہ جو تھا جانور خطرناک وہ مر گیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہوگا، پہلے وہ راستہ صاف کیا، دوسرا جو تھا یہ بندہ نابینا یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ بھی تو کیسے ٹھیک ہو گیا؟ تو اس نے کہا جی فلاں بچے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھی تو بھی ہو گیا ہوا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، ایمان والا۔ اس کو ساتھ ساتھ ضرور کرتے جائیں کہ جو مکہ کے مسلمان تھے یا جو آج کل کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے۔ مطلب اگر یہ سمجھ لیں کہ بھئی یہ ڈاکٹر بہت اچھا ہوگا تو اس کے پیچھے اس کو علم کس نے دیا ہوا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جی اگر کوئی طاقت دی ہوگی تو کس نے دی ہوگی؟ تو لہذا یہاں جو الفاظ آتے ہیں نا وہ ایسے لگتا ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام وہ برس کا اور نابینا اندھے مادرزاد اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ بین ہی یہی الفاظ ہیں کہ برس کا بھی اور اندھے مادرزاد اس بچے کا بھی وہ مطلب اس نے علاج کیا۔ اب بادشاہ نے اس کو سزا دینا چاہیے، تو بادشاہ نے کہا کہ بھی تم ایسا کرو کہ اس کو پہاڑوں پر لے جاؤ اور وہاں سے اوپر سے گرا دو۔ جب وہاں گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے اپنی زندگی کے لیے دعا کی، وہاں ایک زلزلہ آیا تو وہ لوگ مر گئے اور یہ بندہ بچ گیا، لڑکا۔ کیوں جی؟ جی. اب واپس آ گیا اپنے بادشاہ کے پاس، تو اس کو حیرانی ہوئی، اس نے دوبارہ کچھ عرصے کے بعد یا اس وقت، آپ وہ حدیث پڑھیے گا، میں ممکن ہے کوئی الفاظ کا اضافہ اپنے پاس سے کروں، معذرت میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں سب سے پہلے کہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ بھی اس کو ایک کشتی کے اوپر لے جاؤ اور کہیں سمندر کے اندر جا کے اس کو پھینک دو۔ اب پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے بچا لے، تو وہ کشتی جو تھی وہ ڈوب گئی، یہ بچہ پھر ٹھیک ہو گیا جی، واپس آ گیا۔ جی واپس آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، تو اگر مجھے مارنا چاہتا ہے، بار بار تو یہ کوشش کر رہا ہے، تو مجھے ایک میدان کے اندر کھڑا کر۔ بالکل ویسے ہی مجھے لگا کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے ساحر جتنے بھی تھے ان کو کہا کہ بھئی وہ جو تمہارا دن ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی ساحر تمہارے جادوگر ہیں ان کو بھی اکٹھا کرو، لوگوں کو بھی اکٹھا کرو، اور اللہ سب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ سب کو نکل گیا، تو وہ لوگ ایمان لے آئے تھے نا ساحر۔ جی بالکل تو بے نہیں، اس نے بھی یہ کہا کہ بھی تو اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو کھلے میدان کے اندر مجھے درخت پر سولی چڑھاؤ، اور بے اس میں رب، یہ الفاظ دیکھیے گا کہ اس غلام کے رب کے نام کے ساتھ اپنا تیر مارو، تیر مجھے لگے گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاس بلا لے گا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جب لوگوں نے ایسا کیا تو جو وہ تیر چلا رہے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ چلا رہے تھے جی، ایسے ہی ہے نا۔ جی اب وہ مسلمان ہو گئے۔ اب جو بندہ تھا بادشاہ وہ تو خود جادو کے اوپر چل رہا تھا، یا جادو کو ہی فوقیت دیتا تھا، تو اس نے پھر یہ کہا تھا کہ کیا کرو، اس جگہ پر اخدود خندق جو ہے وہ کھودو، اس کے اندر آگ جلاؤ، اور ان میں سے جو بھی بندہ ایمان والا ہے اگر وہ واپس اپنے کفر کی طرف نہیں آتا تو ان کو جلا دو۔ یہ ایک واقعہ میں بتا رہا ہوں، اور اس کے آخر میں بلکہ پڑھیں گے تو وہاں ایک عورت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچے، سبی یون لفظ آتا ہے وہاں، سبی چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، بہت چھوٹے بچے کو، تو وہ اس کو بھی دھکا دینے لگے تو وہ ٹھٹکی، تو اس بچے نے اس کو آواز دی کہ ماں تم صبر اور استقامتی، الفاظ صبر کا تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر سے کام لو اور اس سے نہ ڈرو، تو لہذا وہ بھی اس کے اندر کود گئی۔ تو یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا۔ اسی قسم کا واقعہ ایران کے بادشاہ کا بھی آتا ہے کہ جس نے شراب کی حالت کے اندر اپنی بہن جو تھی وہ اس کے اوپر محرمات میں سے ہے جی، تو اس کے ساتھ مطلب زنا کر دیا، اور وہاں قانون بھی بنا دیا کہ بھی تم ایسا کرو کہ بھی سب لوگ محرمات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نکاح کرو اس طریقے سے، تو لوگ جو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے، لیکن اس نے بھی اسی طریقے سے خندقیں کھدوائیں، آگ جلوائی، اور لوگوں کو اس کے اندر کیا۔ اسی قسم کا واقعہ نجران کے جو عیسائی ہیں ان کا بھی آتا ہے۔ اسی قسم کا واقعہ دین موسیٰ پر تھے لوگ، اور وہاں بھی دین موسیٰ پر رہنے کی وجہ سے جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے ان لوگوں پر بھی ظلم کیا۔ تو یہ 3 4 5 واقعات ہیں، اگر اس کا پوچھنا ہو تو وہ مولانا نے، سید ابوالعلا مودودی صاحب نے ان سب کا کچھ 4 صفحوں پر وہ خلاصہ بھی دیا ہے اور ان کے ریفرنس دے کے۔ لیکن یہاں جو چیز ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ جو استقامت ہے کہ ایمان بہت قیمتی چیز، اس کو اس کے اوپر اگر ہمیں اپنی زندگی بھی دینی پڑے تو کیا کرنا ہے؟ زندگی کا انتخاب کرنا ہے یا زندگی دے دینی ہے؟ زندگی دے دینی زندگی دے دینی ہے۔ یہ سبق ہے جو ہمیں حاصل کرنا ہے، ورنہ یہ واقعات جتنے بھی ابھی میں نے سنائے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھی استقامت اختیار کرو، اور یہ ہم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ممکن ہے اتنا بڑا ظلم نہ ہو، لیکن اپنے نفس کے ساتھ جو جہاد کرنا ہے، جو بندے کے اپنے بس میں ہے، وہ تو ہے نا جی مقابلہ اپنے نفس کے ساتھ۔ جی بالکل مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بھئی سود ہی ہے، ایک سمجھ لیتے ہیں ابھی
تو ایک طرف یہ ہے کہ بھی سود کے ساتھ آدمی امیر ہو جاتا ہے بہت سارا، دوسرا یہ ہے کہ پتہ ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، اللہ کے رسول کے خلاف، تو انسان کیا کرتا ہے؟ سود کی طرف نہیں جاتا، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے گا، ایسے ہی ہے۔ جی جی اب دنیا والے جو سود والے ہیں وہ ممکن ہے اس کو کہیں کہ بھی تم پاگل ہو، یہ ہو وہ ہو، کوئی ذہنی تکلیف دیں، تو یہ اخدود اصل میں مصیبتوں کی ایک علامت ہے۔ تو آئیے جناب آگے پڑھتے ہیں۔ وہاں جو صورتحال تھی کہ یہ اتنے سنگ دل تھے کہ یہاں فرمایا، میں دوبارہ اوپر پڑھتا ہوں کہ آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے یا دیا گیا ہے، دونوں میں سے انتخاب آپ کر لیں۔ کیا گیا کیا گیا ہے، چلو جی، جس کا وعدہ کیا گیا ہے، و شاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی قسم، اور دیکھی ہوئی چیز، و مشہود کا ترجمہ کریں گے اور دیکھی ہوئی چیز کی قسم، اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قتل اصحاب الاخدود، خندق والے۔ اب اس کے اندر ایک بڑا عجیب سا لگے گا کہ خندق والے تو مارے گئے نا، کیوں جی؟ جی جی تو یہاں قتلا اگر اس کا ترجمہ اس طریقے سے کریں گے تو اس کے ممکن ہے ذہن میں یہ آ جائے کہ خندق والے کا مطلب ہے جو خندق کے اندر پڑے ہوئے تھے، ان کو آگ لگی تو وہ مارے گئے، ایسے ہی ہے۔ جی ایسے لگتا ہے۔ یہاں وہ ترجمہ نہیں ہے، جی یہاں قتلا بد دعا ہے، اصحاب الاخدود خندق بنانے والے ہیں، ٹھیک ہے، جی جی یہ ڈالنے والے ہیں، تو لہذا یہاں خندق والے، قتلا کا مطلب کیا ہوگا؟ ہلاک ہوئے۔ ہلاکت جی ہلاکت ہلاک کر دیے گئے، یا ہلاکت ہے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، بد دعا بنے گی، ہلاکت ہے جی جی خندق والوں کے لیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ مارے گئے کہ قتلا کے ساتھ ملتا ہے جی، تو ہلاکت ہے، بربادی ہے خندق والوں کے لیے، یہ بن گیا۔ آگے کہہ جی النار ذات الوقود، اب النار جو ایک آگ تھی، ذات الوقود آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، وقودها الناس والحجارہ، ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ جس کا ایندھن ایندھن۔ انسان جی اور اس کا پتھر۔ پہلے ایندھن پارٹ میں پڑھنا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پہلے پارے میں پڑھا تھا نا جی جی بھائی، پہلا تیسرا رکوع جب ختم ہوتا ہے تو اس کے قریب ہے تو وہی ہے جی جی، تو وہاں وقود کا مطلب ہوتا ہے ایندھن، وقدا جلانا، اور وقود وہ ایندھن جس سے جلایا جاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ آگ بہت ایندھن والی تھی، آگ جو وہ ایک آگ تھی، وقود ایندھن ذات والی، اور کیا تھا جی؟ اذ ہم علیہا، اذ کا مطلب ہے جب، ہم کا مطلب ہے وہ، کون؟ خندق والے۔ ہم کون ہے؟ خندق والے، کھودنے والے۔ خندق والے۔ اذ ہم جب وہ خندق والے، علیہا اس آگ پر، قعود قاعدہ سے نکلا ہے جی، قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کو، بیٹھ تو قعود کا مطلب ہے بیٹھنے والے، تو یہاں بنے گا جب وہ اس آگ پر بیٹھے ہوئے تھے، وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وَهُمْ اور وہ کون؟ خندق والے، عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، شہود خوب دیکھنے والے تھے،
ٹھیک ہے جی، بالکل جی ٹھیک یہاں ہے۔ تک، جی یہاں تک 7 ہوا۔ اب میرے ساتھ پڑھیں جی، بس بیٹا نیچے کریں ذرا، اور بیٹا نیچے کریں، اب وقت ضائع نہیں کرنا، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی ترجمہ کیجئے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت اللہ کے زیادہ نام کے رحم ساتھ جو کرنے بہت والا زیادہ بڑا رحم کرنے مہربان والا ہے، رحم کرنے اور والا۔ انتہائی مہربان اللہ ہے۔ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ والسماء، آسمان کی قسم، آسمان کی قسم آسمان کی قسم، ذات البروج، جو جو مضبوط جو برجوں برجوں والا والا ہے۔ ہے، جی جو برجوں والا ہے، آپ نے کہا تو ترجمہ مضبوط قلعوں والا ہے، جو برجوں والا ہم کہیں گے۔ والیوم الموعود، ترجمہ اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جی اب چشتی صاحب کی آواز جو ہے وہ، اور اس دن کی قسم موعود جس کا وعدہ کیا گیا ہے، قیامت ہو گئی۔ وشاہد، اور جی دیکھنے والے کی قسم، ومشہود، اور دیکھنے والے کی قسم، ومشہود، اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم۔ کب قسم ہے؟ قتل اصحاب الاخدود، ہلاکت ہے خندق والوں کے ہلاکت لیے، ہے گندک والوں کے لیے۔ ہلاکت ہے خندق والوں کے لیے، یا خندق والوں کے لیے ہلاکت ہے، تو ہلاکت ہے خندق والوں کے لیے، یہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، اب خندق کے اندر الگ سے ہے، اس کا تعلق آپ خود جوڑنا پڑے گا آپ کو۔ الناری، وہ جو اخدود ہے نا خندق بذات خود، اللہ تعالیٰ نے اس کو استعارے کے طور پر کیا۔ الناری، ترجمہ کریں، جو ایک، جو ایک آگ تھی، جو ایک جو آگ ایک تھی آگ تھی، کر لیں، جو ایک آگ تھی، ذات الوقود، ایندھن ایندھن والی، والی۔ ایندھن والی، جی بالکل ٹھیک ہے، جو ایک آگ تھی ایندھن والی۔ اذ ہم، جب وہ جب وہ، کون وہ؟ خندق والے جب وہ بنانے خندق والے والے، ٹھیک ہے، جب وہ خندق والے علیہا، اس آگ پر اس پر اس بیٹھے تھے، آگ پر، بیٹھے ہوئے تھے۔ قعود، بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی اور ما یفعلون، اور جو کچھ اور وہ وہ کر علی رہے تھے، ما کا کر لیں اس چیز پر، یفعلون بالمؤمنین، جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے، جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس چیز پر، شہود، وہ خود، اسے خوب دیکھنے والے تھے۔ وہ خوب دیکھنے والے تھے، وہ خود گواہ تھے، تو گواہ کرنا ہے یا شہود دیکھنے والے تھے کرنا ہے؟ جلدی جلدی، وہ دیکھنے والے ہی، ٹھیک ہے، چلو بیٹھے وہ جو ہوئے خود تھے۔ دیکھنے والے تھے، جی گواہ جی ویسے ترجمہ زیادہ بہتر رہے گا، وہ اس کے خود گواہ تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس 1.5 منٹ ہے، آپ اس کو 2 بار بے شک کہہ دیجئے گا۔ جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ والسماء ذات البروج، آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی قسم اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، خندق والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ الناری ذات الوقود، جو ایک آگ تھی ایندھن والی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ خندق والے اس آگ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ خود اسے خوب دیکھنے والے تھے، نہیں، وہ یا اس وہ خود چیز پر کر رہے ہیں، علی ما کا